नाज़रीन, किसी भी मुल्क, माशरे और समाज में कोई हादसा हो सकता है और हादसे रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों से हमारे मुल्क में लगातार ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिन्होंने परेशानी में मुब्तला कर दिया। और ये सवाल भी सामने आ रहा है कि ये माशरा किस रुख को जा रहा है। आखिर हमारी जो तनज़्ज़ुली है किरदार की, वो हमें किस तरफ को लेके जा रही है। सफाकी दरिंदगी ये बढ़ती ही चली जा रही है। और फिर दूसरी बात ये कि जब मुजरिम मुकाबले में मारे जाते हैं तो ये पता नहीं चलता कि क्या वही मुजरिम था या कोई ग्रुप था, या ये कि वो इस हरकत में किस तरफ आए और फिर उन्हें पब्लिक के सामने अदालत से जाकर ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा नए या वाक़यात हों। तो ये जो मुहिम्मा रह जाता है, ये भी एक मशकूक बात ही नज़र आती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसाफ के तकाज़े पूरे करके और फिर उसे पब्लिक के सामने ऐसा इबरत का निशान बनाए कि ये वाक़यात कम हो। हम इनके नफसियाती पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे, मुजरिमों के नफसियाती पहलुओं का भी लेंगे कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। और जो हम माशरे के लोग हैं, अब हम लगातार जब ये वाक़यात सुन रहे हैं तो हमारी ज़हनी परेशानी में भी ओवरऑल कम्युनिटी जितनी जिससे भी हम मिलते हैं वो ज़हनी तौर पर भी परेशान है। तो माशरे के अंदर भी बेचैनी फैल जाती है। तो मुजरिमों की नफ्सियात और हम पर क्या असरात होते हैं और उसका क्या किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं, ज़्यादा परेशान हो गए हैं बच्चों की हिफाजत के हवाले से, बच्चियों की हिफाजत के हवाले से। और फिर जैसे सैर व तफरीह के लिए लोग निकलते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। मैं बात करूँगी, आपने देखा कि कोयटा में नाज़माबाद का अली जो था, अली जमील, वो निकला नाज़माबाद से और फिर कोयटा की तरफ जब गया तो गूगल का कहते हैं कि गूगल तो हमेशा ही वैसे भटकाता है, अपने घर से आपको दूर से पीछे से लेके जाता है अगर रास्ता पता ना हो। तो गूगल से या कहीं भटक गया और किसी ने उसे कहा कि गाड़ी रोको। ऐसे वाक़यात भी पाकिस्तान में बहुत रूनुमा हुए। और बाज़ औक़ात तो हमारे इदारों के लोग ऐसे, पुलिस या रेंजर्स ऐसी मुलविस नज़र आई कि कहा जी रोको, और उसने रोकने में देर कर दी तो धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। तो वहाँ तो भी उनमें 2 बच्चियों की जब मैंने शक्लें देखी, इतना अफसोस हुआ कि उनकी बीवी जो है अली की, वो बैठी हुई थी जब अस्पताल में, खून से लिथड़े हुए कपड़े, और फिर 2 बच्चियाँ इतनी परेशान कुन। फिर इसी तरह रेप केसेस जो हैं, ऑस्ट्रेलिया की बच्ची पे भी गोलियों की बौछार हुई, वो भी बहुत गलत हुआ। और अब आगे चलते हैं जो रेप केसेस हैं। एक तो 3 साला कराची की कुलसूम, उसकी शक्ल देख के, उसकी मासूमियत देख के हैरत होती है। इतनी प्यारी बच्ची कहीं खुशी से माँ बाप के साथ रहती, ऐसा फूल जिसको किसी ने बदनीयती से और दरिंदगी के थोड़ी देर को एक ऐसी सोच मनफी आती है कि उसने उसे दरिंदगी का निशाना बनाया और वो मर गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुंतहा का मुजरिम जो है वो पकड़, एक दुकान पे वो गई थी चीज़ें लेने, मुंतहा दरिंदगी का निशाना बनी। फिर एक शख्स को मार दिया गया। फिर बड़ी देर ख़बरें आती रहीं कि उसका जनाजा नहीं हो रहा, उसके माँ बाप फिर वो कोई गरीब लड़का था, वो मुजरिम होगा, उसे आपने मार दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको और जो दूसरे भी लोग थे उन सब पे आप अदालत में लेके आते, उन पर मुकदमा चलता और उनको इबरत का निशान बनाया जाता, जिससे लोगों को नसीहत होती। अब सारा कुछ ही राज में चला गया कि कौन मुजरिम था कौन नहीं था, क्या वही हकीकी मुजरिम था या साथ जो दूसरे लोग थे वो इतने मौसर और इतने ताकतवर हैं कि उनकी सिफारिश इतनी बड़ी आ गई कि उन पे हाथ डालना मुश्किल हो गया। तो ये पुलिस फिर ऐसे काम क्यों करती है, इस बारे में क्या हुकूमत पाकिस्तान को फ़ैसला करेगी कि ये आपस के ही मसाइल में, बाज़ का तो ये आता है साथियों ने गोली मार दी तो वो अपने साथियों को गोली मार दी, ये भी बहुत बड़ा राज रह जाता है। मावराए अदालत फ़ैसले होने चाहिए या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर ये है कि क्या ये हक़ाइक़ से चश्मपोशी का भी एक नुक्ता रहता है। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम कैसे। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान हैं इस वक्त, हमने चूँकि ये नफसियाती पहलुओं पर भी जायज़ा लेना है। हमारे यहाँ रोज़ न्यूज़ के एंकर हैं, रोज़ क्लिनिक करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम। उसके बाद ख़ुद जो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ इस्लामाबाद में ही सर्व कर रहे हैं, शायर भी हैं। डॉक्टर आसिफ रज़ा मीर, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनका भी कलम से बड़ा मजबूत रिश्ता है, कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं, रोज़नामा पाकिस्तान में हमारे इदारे में ही लिखते हैं। अकबर नियाज़ी, आपको भी वेलकम कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि जराइम, आसिफ साहब, लगातार आप कोयटा में वो लड़की डॉक्टर साहिबा को जलाने का एसिड फेंक कर उसका मुजरिम मारा गया, आगे चलकर ये अली कराची से जाता है कोयटा, ये मारा गया। फिर मुंतहा का केस देखें, ऑस्ट्रेलिया से आने वाली बच्ची, कराची की कुलसूम, उससे पहले ज़ैनब और बेशुमार बच्चियाँ। लेकिन इन दिनों में एक तसलसल से 8-10 दिन में ये क्या मुजरिम
یہ مجرمانہ جو بڑھ گئی ہیں درندگی، اس کے کیا آپ کیا رائے دیں گے؟ بہت شکریہ جی آپ نے پروگرام میں دعوت دینے کا. ہم نے جو 2-3 کیسز ابھی جن کا ذکر کیا ہے، ایک کراچی کے علی کے حوالے سے اور پھر منتہا کے حوالے سے اور پھر کراچی کی کلثوم ہوگی کے حوالے سے، اور پھر وہ جو آسٹریلیا سے بچی ہے اس پہ گولیاں مارنے کے حوالے سے، اور پھر تیزاب پھینکنے کے حوالے سے. یہ اگر ہم ان کیسز کے اوپر ڈیپلی دیکھیں تو سب کی کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ ہیں اور سب کے محرکات علیحدہ علیحدہ ہیں. جی بالکل ہیں. لیکن مجھے آپ تھوڑا سا وضاحت کرنے دیں. میں اگر ڈیٹیل میں صرف محرکات پہ بات کروں تو شاید پروگرام کا وقت کم ہو جائے. لیکن مجھے صرف میں ایک بات سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس معاشرے میں ڈیول سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے ہم کچھ اور سوچتے ہیں، کسی کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، ہم کبھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، تو ہم بڑے آزادانہ طریقے سے یہ بات کرتے ہیں جی پولیس بہت رشوت لیتی ہے، عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، سرکاری محکموں میں رشوت بڑی عام ہے، رشوت دے کے جو چاہے کروا لیں، قانون کو نافذ ہونا چاہیے. یہ سب کہتے رہتے ہیں درست ہر بندے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پورے معاشرے میں ایک بندہ بھی اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اس پہ قانون نافذ کر دیا جائے؟ جب کیا جائے گا تو کون انکار کرے گا؟ سعودیہ میں چوری کرنے پہ جب ہاتھ کٹ جاتے ہیں. میں ابھی اس بات پہ نہیں آ رہا، میں ابھی اس بات پہ آ رہا ہوں کیا ایک بندہ بھی اس بات پہ راضی ہے کہ اس پہ قانون نافذ کر دیا جائے؟ میں نے بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ کام کیا جی. میں نے اشرافیہ کی بڑی بڑی اچھے چہرے دیکھے جو یہ آ کے کہتے تھے کہ جناب بات ہے کہ اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے لیے کوئی رستہ نکالتے ہیں. کوئی تو رستہ نکل سکتا ہے نا. وہ بھی قانون سے ہی نکلتا ہے، قانون والے ہی نکالتے ہیں. نہیں وہ کہتے کوئی رستہ نکالیں کہیں سے کر کے نکالیں. عادت ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ رستہ نکل آئے گا. رستہ نہ نکلے، ایک پڑے نا منہ پہ اور ادھر سے سزا ملے سخت تو قانون کا لگ پتہ جائے. جی، اور جب تک یہ ڈیول سٹینڈرڈ کسی معاشرے میں رہے گا جرم ایسے ہی ہوتے رہیں گے. اب پہلی بات آپ یہ کرتے ہیں کہ جرم کیوں ہوتا ہے. جرم جب بھی کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات احساس محرومی ہوتا ہے. احساس محرومی، اس کے بعد اس کے نتیجے میں پائی جانے والی فرسٹریشن، اور پھر جو پرسنل فیکٹرز میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان اس محرومی کی وجہ سے، اس فرسٹریشن کی وجہ سے اس کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا، میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ سیلف اسٹیم سے مراد ہوتی ہے کہ میری نظر میں میری کیا عزت ہے. ہم اس کو سیلف اسٹیم کہتے ہیں. وہ سیلف اسٹیم بڑی نیچے چلی جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اور پھر جب ہم جرم کرتے ہیں اور جرم کر کے معاشرے میں مینیپولیشن کرتے ہیں، کسی کو نقصان دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے اس حرکت سے کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس ہے. تو ایک بہت بڑا محرک یہ ہے کہ اگر ہم صرف ابھی بچیوں کے حوالے سے بات کریں تو پہلا محرک اس کا یہ ہے کہ اتنے معاشرے میں واقعات ہوتے ہیں، کیا مائیں ابھی تک یہ سیکھ نہیں پائیں کہ اس ماحول میں بچیوں کو باہر نہیں نکالنا، اکیلے باہر نہیں بھیجنا. لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے؟ اچھا اکبر، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ہم لوگوں میں ڈسکشن، مکالمہ میں اختلاف رائے، انڈرسٹینڈنگ سب چلتا. معاشرہ، مائیں گھروں سے بچیاں باہر نہ نکالیں، لاک لگا دیں کیونکہ باہر درندے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باہر بہت خطرہ ہے ہماری بچیوں کو، ہمارے لڑکوں کو بہت خطرہ ہے. وہ بچیاں ہماری جنسی ہوس کا نشانہ بن جائیں گی، لڑکے ہمارے بھی جنسی ہوس کا نشانہ بن جائیں گے. تو باہر ماحول کیوں ہے ایسا؟ یہ درندہ صفت کیوں نہ میری بچی جائے، اپنی گلی کے سامنے دکان تھی تو کیوں نہ وہ بچے رسپیکٹ کریں. پہلے تو محلوں میں مائیں بیٹے سب کے بچے سانجے ہوتے تھے. تو یہ جو کیا سوشل میڈیا میں یا کیا یہ ذہنی خرابی ہے، کوئی ہوس بڑھ گئی ہوئی ہے تو کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بچیاں باہر نہ. کل وہ پہلی کلاس میں بچی 4-5 سال کی پڑھنے بھی جائے گی، کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے. اور یہ بچی منتہا کا میں بتاؤں تو بالکل سامنے گئی تھی، اور 3 سال کی بچی کو شاید دروازے سے اٹھا لیا گیا. تو کیا بچیاں ہماری ڈر کے مارے ہم انہیں تالوں میں رکھیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس پہ سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قانون کا ناقص نظام ہے وہ اس میں سب سے زیادہ اس کا مسئلہ پیدا کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سرگودا کے ایک واقعہ
جس میں اس بچے دانش عرف غلام رسول کو گڑھا کھود کر دبانے کی کوشش کی دانش گئی. کا میں واقعہ تھوڑا سا بتا دوں تاکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ دانش کے ساتھ بھی جنسی فعل کیا گیا، درندگی کی گئی، اور جب گھر والوں نے شکایت کی تھانے میں یا پولیس کو تو انہوں نے بعد میں اس کو گڑھا کھود کے دفن کر دیا. اور یہ دال کہاں کی مشہور ہے، کیا نام ہے ان کا؟ جھال چکیاں. یہ جھال چکیاں میں واقعہ پیش آیا اور پھر اس کو دفن کر دیا مٹی میں. اس ظلم یعنی پہلے تو زیادتی کی، پھر یہ شکایت کیوں کی ہے، آپ سبق سکھائیں گے، اور پھر بعد میں اسے نکالا گیا. اب آپ بتائیں کہ دانش کا پھر کیا ہو. اب اس کی والدہ اس میں مدعیت میں مقدمہ درج ہوا، اس کا نام سمیرہ ہے، اس کے والد کا نام ارشد ہے. انہوں نے اصل میں ہوا واقعہ یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پہلے سے ہو چکا تھا دانش کے ساتھ. اب اس نے اس کے بھائی یعنی قمر عباس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اس نے اس کے بھائی امجد کو شکایت کی کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ اس طرح کا فعل کیا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 25 جون کو 9ویں محرم والے دن جب وہ گھر سے 4:30 بجے نکلا کوئی مجلس وغیرہ دانش سے یا بڑا دانش مجلس پہلے تو اس ساتھ یعنی وہ زیادتی ہو چکی ہے، اور اس دوران 15-20 دن گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کیسے سروائیو کیا. 15-20 دن گزر چکے ہیں. اب اس نے بجائے اس کے کہ اس کو لان تان کرتا یا پھر اس کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا، صلح صفائی کی طرف معافی مانگ لیتا، معافی مانگنے کی یا توبہ طائب ہوتا، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اس 9ویں محرم کے دن اس کو مجلس پہ جاتے ہوئے پکڑا اور اس کو وہاں پہ کھیتوں والی سائڈ پہ لے گئے اور اس کو زندہ دفنانے کی وہاں پہ انہوں نے کوشش کی. تو یہ اس کو ڈھونڈتے رہے پہلے تو درندگی کی، پھر شکایت بھی نہ کریں. جب وہ اپنی طرف سے دفنا کے چلے گئے تو اس کی کہیں ٹانگ باہر نکل آئی، اور وہ ظاہر ہے اس نے مزاحمت کی، انسان ہے اور زندہ ہے. تو اس کے شور شرابہ سن کر قریبی کھیتوں میں لوگ آئے اور انہوں نے اسے ریسکیو کیا، اور اس کے بعد ہاسپٹل اس کو لے کے گئے، اور اب معاملہ وہاں پہ ہوا. اب اس پہ جو آپ نے بات کی نا کہ باہر بچیاں کیوں نہ جائیں، میں اس کی طرف آتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے. اب انہوں نے وہاں کے باثر افراد نے وہ بیچاری گھروں میں کام کر کے تو اس طرح سے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی خاتون ہے سمیرہ، جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اس کو باثر افراد اب ہمارے یہاں جو نیم شہری علاقے ہیں یا دیہاتی، خاتون کا نام سمیرہ بی بی، ٹھیک ہے. اب نیم شہری علاقے یا دیہاتی علاقے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جاگیردارانہ نظام اس کو کہہ لیں یا باثر افراد کہہ لیں، وہ گروپس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب ایک طرف تو ان کے ساتھ جرم اتنا بڑا ہے، وحشیانہ سلوک اس بچے کے ساتھ کیا گیا، دیکھیں اس کی زندگی برباد، پہلے بدفعلی کی گئی، پھر اس کے بعد اس کو زندہ گاڑنے کی کوشش کی گئی. وہ جھال چکیاں کے لوگ، پولیس اور ادارے ان کو کچھ اور پھر اس کے بعد باثر افراد اس کو رقم دے کے تو وہ کریں. اب یہاں پہ مجھے بتائیں، یہ ایک عام مزدور ٹائپ کا بندہ جو شہری اپنے بچوں کا تحفظ کیسے کرے گا؟ مزدوری نہ کرنے نکلے، محرم میں نہیں جائیں گے، مسجد میں نہیں جائیں گے. یہی مسائل ہیں. جب تک ہمارا قانون اس معاملے میں ایکٹیو نہیں ہوگا، باثر نہیں ہوگا، اور ایک مضبوط قانون اور عدالتی نظام قائم نہیں ہوگا، باثر پولیس پیدا نہیں کی جائے گی. اب ہر تیسرے دن نئی سی نئی فورس آپ بنائے جا رہے ہیں، سی سی ٹی بنائے. ابھی آپ نے ماورائے عدالت کی بات کی، جیسے ٹھیک ہے، ماورائے عدالت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی اس معاملے کو بھی آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اتنے ادارے قائم کرنے کے باوجود بھی آپ جرائم کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور وہ جو محنت کرنی ہوتی ہے نا، دیکھو اکبر، محنت کرنی ہوتی ہے نا. مجرم پکڑے، تھانے میں بند کیے، اس کے بعد عدالتوں میں لے کے گئے، پھر ان کے کیسز انہوں نے بیان دیے، وہ پبلک کے سامنے آئے، میڈیا کے سامنے آئے، پھر ان کو سزا ہوئی اور انہوں نے پنشمنٹ دی. اس سے نجات حاصل کرنے کا نیا طریقہ یہ کہ جو جدھر ہے اس کو گولی مار دو. جی، اب وہ خاتون اپنے موبائل بند کر کے روپوش حالت میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ باثر افراد جو صلح صفائی کی طرف جائے، اس کو ایک الگ، یعنی اس کو عدم تحفظ کا شکار. آپ نہ گواہوں کو تحفظ دیتے ہیں، نہ مدعی کو تحفظ دیتے ہیں، اور پھر اس طرح کے باثر افراد جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جی وہ اس جرم کو چھپانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے. یہ کس جگہ آتا ہے ایریا؟ یہ سرگودا کا ہے نا، جھال چکیاں. ہاں جی، سرگودا. جھال چکیاں کے بارے میں جو ابھی اکبر نے بات کی ہے، اس بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جھال چکیاں کے جتنے بھی بدماش ہیں وہ مؤثر ہوں گے، لیکن پولیس کو چاہیے، کوئی ایس ایچ او ہوگا، کوئی تھانے دار ہوگا،
کہ سمیرا جو کہ گھروں میں کام کرتی تھی، جس کے بیٹے دانش کے ساتھ بدفعلی کی گئی، پھر اس کو اس میں کہ تم نے کیوں شکایت کیوں کی ہے، اس پہ بولنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو تالا مار کے دانش کو کمرے میں بند کر کے ڈی پی او نے اس کا نوٹس لیا ہے. سمیرا کی نوکری بحال کی جائے، اس کو گھروں میں کام کرنے دیا جائے، مزدوری کرنی جائے دی جائے. دانش چاہے تو مسجد میں جائے، چاہے تو امام بارگاہ میں جائے، اور چاہے تو اسکول جائے. یہ جھال چکیاں اور سرگودا کے جو پولیس ہے اس کو تحفظ دینا چاہیے. ہر حال میں اس شو کی وساطت سے آپ لوگوں کی موجودگی میں ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم اس کی پولیس، اور ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں، یہ کوئی طریقہ کل ان کے بچوں کے ساتھ ہے، کل کسی اور بچے کے ساتھ ہوگا. تو بدماشوں کو روکیں، گنڈوں کو روکیں. اور یہ بچے ہمارا تحفظ مانگتے ہیں. یہ اخلاقی طور پر مسلم ملک میں ہم رہتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. کیا اخلاقیات ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو نفسیاتی اثرات دانش پر ہوئے ہوں گے، جس کے ساتھ بدفعلی کا وہ سارا گھرانہ ڈرا ہوا ہے، یا یہ 3 سال کی کلثوم گھر کے باہر کھیل رہی ہے، اتنی خوبصورت بچی ہے، شروع میں تصویریں لگائی ہیں انہوں نے، زینب کا واقعہ ماضی میں ہوا تھا، یا یہ منتہا ہے. یہ نفسیاتی طور پر جو بچیاں بچ جاتی ہیں یا دانش بچ گیا تو کیا اثر ہوگا، اور اس پورے خاندان پہ کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس سے پہلے نا جب جو نیاز صاحب نے بات کی نا قانون کے نظام کی، میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ قانون کا نظام ناقص ہے. میں یہ کہوں گا کہ قانون کا نظام ناقص نہیں ہے. قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا. قانون کی کسی کتاب کو کھولیں، ہر جرم نہیں وہ ہے، وہ تو لکھے ڈاکٹر صاحب پڑھے رہے نا. ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ کچھ با اثر افراد، وہ کون ہے؟ ہمیں سے ہے نا. تو پولیس ان کو نہیں ہاتھ ڈالتی نا، قانون ان پہ نہیں ہاتھ ڈالتا. اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا. اگر ایک ایس ایچ او ہاتھ نہیں ڈالتا، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس لیے کہتے ہیں کہ جناب ایس ایچ او نے رشوت لے لی ہوگی، پیسے لے لیے، تو دے کون رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں نا جا کے معاشرے کا. پر نہیں آصف صاحب یہ دیکھیں دیر تو رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیچاری جو ڈری عورت ہے مزدور، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ تو اس پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کا کوئی اس پہ تو ہم کوئی اس کی کوئی وجہ تو بیان کر. دانش بچے کا کیا قصور ہے جو امام بار کا؟ بہت ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے وہ ظلم. لیکن میں آگے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے معاشرے کے ہم جو لوگ ہیں، ہم یہ چاہ ہی نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب وہ جو بچی ہے نا، جو لڑکی سمیرا، اب بات سنیے، ہم رہتے ہیں اسلام آباد میں، جو دانش ہے غریب علاقے کا ہے، اس کی ماں لوگوں گھروں میں کام کرتی ہے. ذرا سی بدفعلی پہ سوچ کے کہا ہوگا شکایت کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے سبق سکھا دیا. وہ تو بیچارے کے پاس نہ پیسے ہیں نہ وہ رشوت دے سکتے. نہیں میں باثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ملزم کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو باثر تو گندا آدمی ہے نا، اس نے تو بدفعلی کر کے بچہ مار دیا، تو وہ تو رشوت دے کے اپنی جان بچائے گا. پولیس کی قانون کی ذمہ داری. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اسی معاشرے کے افراد ہیں. یا تو سمیرا کی ماں سمیرا اور دانش رشوت دے رہے تھے تو ہم کہتے ہیں مت دو. دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے، کہا اگر اس کو عدالت میں لے جا کے سزا دی جائے تو جرم ہونا بند ہو جائے گا. اس کی مثال ماضی میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، لاہور میں ایک پپو نامی بچہ تھا، اس کو اس کے نوکر نے اور 2 بندوں نے اغوا کیا، ایسے زیادتی کی اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک جوہڑ میں پھینک دیا. وہ برآمد ہوئی، ان 3 بندوں کو سرے عام پھانسی دی گئی. پھانسی دی گئی. لیکن اس بالکل آپ نے درست اچھی مثال دی. اس شو کی وساطت سے کم از کم ہم 3 لوگ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ، آپ سنیں نہ سنیں، ریٹنگ دیں نہ دیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. آپ کم از کم یہ جو منتہا کا بندہ مار دیا گیا اس کی تفتیش کریں کہ اس کو عدالت میں لے کے آتے، پتہ چلتا کون کون ملا ہوا تھا. کسی اور بندے کو بچانے کے لیے پتہ نہیں وہ غریب کا بچہ وہ مجرم تھا، نہیں ہمیں کیا پتا. سیکنڈلی یہ جو جھال چکیاں کا واقعہ نا، سمیرا کو باہر نکالیں اور دانش کو تحفظ دیں. اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف، پنجاب کی CM مریم نواز صاحبہ، اور پھر ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو باثر ہیں، اس طرف بھی باثر موجود ہیں. تو وہ جھال چکیاں میں دیکھیں کہ یہ جو دانش ہے اس کو کون سے باثر افراد ہیں. جو اس غریب آدمی، وہ تو رشوت بھی نہیں دے سکتے. وہ جو ماسی ہے گھروں میں کام کرتی ہے، یا دانش ہے، وہ کہاں کسی کو پیسے دیں گے؟ وہ تو بیچارے دباؤ میں آ کے خاموش ہو جائیں گے یا کہیں نکل آئے ہفتے 10 دن بعد. تو یہ باثر افراد دونوں طرف ہیں. پولیس سن نہیں رہی اور وہ رشوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا کوئی ڈر خوف ہے. تو یہ حکومت پاکستان کو فوراً توجہ دینی چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ ایک عام آدمی اتنی انسرٹینٹی کا شکار ہے کہ وہ بیچاری چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کو اس بات کا کون یقین دلائے گا کہ اگر تم باہر آ گئی تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ اس کو آپ شاید یقین بھی دلائیں تو اس کو یقین نہ آئے. بیٹے کو بھی تو زندہ درگور کر کے یقین نہ آئے اس کو. ٹھیک ہے، اتنے ہم انسرٹینٹی کا شکار ہیں اپنے. جیسے بھی اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کا چونکہ سبجیکٹ ہے نا کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں آپ، تو ان چیزوں کے سائیکولوجی میں نے بھی پڑھی ہے. بات یہ ہے کہ ایک گھرانہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو،
अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, जब उसको रेप कर दिया जाता है ना, और फिर दानिश की तरह के हालात, उस पे बड़े सख्त नफ्सियाती असरात ऊपर आ रहा था। वो तो देखिए उसमें एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर होता है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ये तो बात का इसके इतने असरात सख्त हो जाते हैं कि इन पूरी शख्सियत का बेड़ागर्क हो जाता है, और शायद बात का इस कदर उसके गहरे असरात होते हैं कि सारी उम्र एक शख्स से बाहर नहीं आ सकता। वो फैमिली भी नहीं निकल सकती, और एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई शक नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब वो जो गुलसूम 3 साल की को दरिंदगी के बाद मार दिया गया, उसकी कोई अगर बहन भाई हैं जी, उनके अंदर क्या सारी उम्र के लिए क्या खौफ, शदीद किस्म का खौफ, ठीक है। इसका फिर अब वो तो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते, आम आदमी तो ये भी नहीं समझता कि किसी अच्छी जगह उसको लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो भी नहीं करते। तो इस तरह फैमिलीज़ का ये वाला नुकसान भी बहुत बड़ा है। इसके बहुत दूर रस असरात हैं, शख्सियतें ख़राब हो जाती हैं इंसानों की। वो बच्चे, उनका वो शायद खौफ सारी उम्र ना जा सके इस बात का, क्योंकि उस ख़ानदान पे ये बात बीती है। अकबर, ये जो अली जमील का वाक़या है, अगर ये निकले थे कोयटा की तरफ निकल गए कराची से, बड़ा खूबसूरत वो सारा है समंदर के साथ साथ, उस तरफ कहीं उन्हें गूगल ने गलत भटका दिया, तो अब उसमें किसी ने उनको आवाज़ दी और गोलियां मार दी। वो दहशतगर्द थे, वो कौन थे, किसी का कोई नाम ले रहा है, किसी का कोई ले रहा है। चकवाल में जो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उन पर गाड़ी में बेचारे उनको मारने की, ये जो अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला, यहाँ इस्लामाबाद के G10 के चौक में एक लड़का इसी तरह मार दिया गया था, अंधाधुंध फायरिंग। वो फ़र्ज़ करें नहीं रुक रहा, आप आगे से नाका लगा के अगले पे इतला दें आपका से। जी, खलीलुर रहमान रावलपिंडी से हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे खलील साहब? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा इस बारे में बड़ा थारो और सर्च भी है और एक्सपीरियंस भी है, और बहुत कुछ मैंने देखा, बड़ा ये जो सोशल इवल्स हैं। मेरा एनालिसिस जो है वो सारी, इसकी सबसे बड़ी कसूरवार ये हमारी पंजाब पुलिस है जी। पंजाब पुलिस, यस। मैंने, मेरे साथ जो भी वकूए मेरे साथ हुए हैं, जाती हुई है, मैंने उस बारे में अपने गिरफ्त के लिए फाइट नहीं किया ज्यादा, बल्कि मैंने सब्र किया है। मैंने जानबूझ के मौका दिया पंजाब पुलिस को कि वो अपनी इनएफिशिएंसी शो करे। उनकी ये जो बुराइयां है ना, ये रिश्वत और सिफारिश जो असली जो है, उस चीज को उजागर करने के लिए मैंने अपने जो ग्रीवेंसेस थे उसके लिए इतनी फाइट नहीं की, टाइम दिया इनको ताकि ये अपनी हकीकत उगले। और 5-5, 6-6 साल बाद मेरी एक की केस की FIR कटी है, 5.5 साल बाद। अब 5.5 साल FIR कटी है, तो वो जो कल्प्रिट है उसने अपनी वो करवा ली है, व्हाट यू कॉल दैट, वो जमानत करवा ली है। अब जमानत होने के बाद भी 10 माह और गुजर गए हैं, थाने वाले चालान नहीं भेज रहे, थाने वाले चालान ही नहीं भेज रहे अदालत में कि केस चले उसके खिलाफ। और मैं जानबूझ के थाने में परस्यू नहीं कर रहा, मैं इनको तो इस पुलिस को नंगा करना चाहता हूँ ना। इस पुलिस की असलियत ये है, बात से अभी है, पुलिस के स्टाफ में अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, यहाँ भी यही बात हो रही है। देखिए, अब जो हमारे खलील साहब ने हमें फ़ोन किया, पंजाब पुलिस से गिला गुजार है, पंजाब पुलिस से बहुत ज़्यादा लोगों को गिला, जब हम शायद सुनना कोई ना चाहे, लेकिन हम जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनते हैं, तो उनसे बहुत गिला है। ज़ाहिर है पुलिस गुंडा तो नहीं होती ना, पुलिस खुद तो गुंडागर्दी नहीं करती ना, गुंडागर्दी कम करने के लिए, माशरे में बुराइयां कम करने के लिए। अगर पुलिस का ये आ जाए कि नहीं जी वो तो बड़े सख्त हैं जी, वहाँ तो इंसाफ नहीं मिलना, तो फिर ये तो उलट हो गया ना सारा। तो यकीनन मेरा हाल है पंजाब की CM को इन बातों को सुनना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है ना, इसमें तो कमी तो हो नहीं रही। अली की हम बात कर रहे थे, अली जमील की कॉल आ गई थी। अली जमील उधर गया तो गोलियां मार दी गई। इससे पहले उसका चकवाल में वाक़या आया, बेचारे ऑस्ट्रेलिया से आया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी इस वाक़े की तफ्तीश करें। हमारे G10 इस्लामाबाद में एक वाक़या आया था। ये जो अचानक हमें शक गुजरता है, पुलिस हमारी एक्सपर्ट माशाल्लाह बहुत ही जीनियस किस्म की पुलिस है, उसको शक गुजरता है ये गाड़ी ठीक नहीं है, या थोड़े देर इतला आती है कि इधर से डाकू भी गुजरेंगे, तो उसकी वो कोई तहकीक, अंधाधुंध गोलियां मार के बंदे मार देना या मुकाबले में बंदा मार देना, ये नया कल्चर पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि जी मुजरिम पकड़ा
किसी को भी कहा जी वो तो मार गया और उसको सामने तस्वीर दिखा दी मुजरिम मर गया, अब वो सारा कुछ अंधेरे में चला जाता है। एक तो बेगुनाहों को मारना और एक मुजरिमों को किस्सा गोल कर देना, ये नया कल्चर हमारे मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए कितना ख़तरनाक है। जी खैर ये कल्चर पहले भी रहा है, ख़ास तौर पर ये जो हुकूमतें हैं इनकी साबका हुकूमतों का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो आबिद बॉक्सर और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात नहीं तो फिर ये रिवाज रहना चाहिए ना, इसको हम ये तो नहीं कह सकते अदालत काम किए। अकबर हम ये कहें कि रिवाज तो चूंकि रहा है तो जी हाँ। ये इनका वतीरा रहा है इस तरह के इकदाम उठाना। इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ। अब अली अदील की तरफ, अली जमील की तरफ ये बात मार देना कहाँ का, मैं आपको बताता हूँ कि तो बलूचिस्तान के जो दो वाक़यात की बात हो रही है, अली जमील की और एक हानिया अहमद जो चकवाल में ऑस्ट्रेलियन शहरी और उनका, ठीक है, उनके मैं दोनों वाक़यात के तनाज़ुर में आपको बात बताता हूँ। अब अली जमील का जो वाक़या है कि वो कराची से गया वहाँ पे सैर के लिए कोयटा की, और फिर वो जुमे की रात यानी ये तो पता निकल गया को वापस आ रहा है और वो एक नो गो एरिया में गलती से चला जाता है और उसे गाड़ी रोकने की कोशिश की जाती है और उसे गोलियों से उड़ा दिया जाता है। उसकी बीवी भी शदीद ज़ख्मी हुई और 2 बच्चियां बेचारी वहाँ पे अबतर हालत में पाई गई। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की अबतर हालत है इस वक्त वो सबके सामने है, ठीक है। मैं हाल ही में एक साबका सेंटर की एक बात है जो मुझे बड़ी उसने हांट किया कि वो कहता है कि ये कैसी हुकूमतें हैं, ये कैसे सूबों की हुकूमतें हैं और ये कैसी हमारी हुकूमतें हैं कि जिनकी रेट मगरिब के बाद ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है और वो जो है वो किसी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जिनमें मगरिब के बाद कोई निकलता, असर के बाद निकलना लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। अब इन एरियाज में क्यों नहीं उन कच्चे रास्तों के ऊपर चेक पोस्टें लगाए गए, क्यों नहीं पेट्रोलिंग की जाती, ठीक है, क्यों नहीं वहाँ पे लिखा जाता कि इस एरिया की तरफ जाते हुए एहतियात करें, या उस एरिया का नाम क्यों नहीं लिखा, बोर्ड्स क्यों नहीं लगाए जाते, क्यों नहीं उनका तहफ़्फ़ुज़ शहरियों का इस वक्त किया जाता। लेकिन बात ये वहाँ की फोर्सेस क्या करती हैं, ये एक बड़ा सवाल है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारों को, कि उस वक्त अगर एक शहरी, एक पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान के एरिया के अंदर है और वो गलती से एक रोड पे जाता है, उसकी मौत उसके साथ इतना मतलब ब्रूटल किस्म का सलूक किया जाता है। अकबर गाड़ी के टायरों पर गोली मार के गाड़ी होगी ठुस, आप शीशा नीचे करें, पुलिस को डर तो नहीं, रेंजर्स को डर तो नहीं है ना, आप उस बंदे को बाहर खड़ा करें और पूछें आप किस तरह है। अगर वो उसका आईडी कार्ड है, वो शरीफ बंदा है, 2 बेटियां उसके साथ बैठी हैं, फिर उसको रास्ता दिखाएं कि जी इस तरफ से आप बाहर रहें। अगर वो जिद करता नहीं मैंने आगे जाना, मुझे तो लगता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सबसे ज्यादा खौफजदा उन दहशतगर्दों से होकर कहीं पनाह लिए हुए होते हैं, ठीक है। इतने तो वो ताकतवर हैं कि वो कुछ भी कर लेते हैं और कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा उनको जो है वो, मैं वहाँ पे तो टारगेट किलिंग होती है, वहाँ पे और बहुत मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल का हल वहाँ बलूचिस्तान की हुकूमत जो है, जो वहाँ पे जो सरदार और इतने वो बैठे हुए हैं, जो जागीरदार वहाँ पे बैठे हुए हैं और इतना बड़ा निज़ाम वहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इलाके के लिए क्या कर रहे हैं, उनको लिटरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं। पूरी असेंबली आप हर दफा भेज देते हैं एक ब्रीफ केस लेके, तो उसका बहुत सारी चीजें। बात ये है कि जिन्होंने, जो हम पुलिस कल्चर को या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मुखातिब भी करके ये कह रहे हैं, एक बंदा गूगल उसको गलत ले गया, वो नो गो एरिया है, आप उसकी गाड़ी में बाहर के गाड़ी रोक दें। अगर उसकी 2 बेटियां लेके तो ना, कोई दहशतगर्द तो नहीं है, अपनी बेटियां बिठा के तो नहीं जाता, आप उसको सारा चेक करें और अगर वो सही निकलता है तो उसको वापसी का रास्ता दिखाएं, बाहिफाजत छोड़ के। ये हमारा शहरियों का हक बनता है। मैं आपकी हानिया का वाकया रह गया, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि अब वो ऑस्ट्रेलियन शहरी है, वो आए हैं एक अजीज़ के घर के बाहर हैं, वहाँ पे उनके 2 डाकू आते हैं बाइक पे, उनसे उनकी नकदी वगैरह छीन लेते हैं। इस दौरान एक पुलिस का ऐसा एहलकार वहाँ पे मौजूद है जो ऑन ड्यूटी नहीं है, वो करीबी थाने जाता है, वहाँ से एहलकार और आते हैं और इस दौरान वो फायरिंग का तबादला होता है उन मुजरिमान और पुलिस के दरमियान। वो उनको क्यों मार दिया? अच्छा, फिर अब वो ये हुआ है कि वो बाइक छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये बेचारा अदील अपने अफान और हानिया को बचाने के लिए अपनी बेटी और बेटे को गाड़ी तेजी से निकालता है वहाँ उस फायरिंग के माहौल से। तो मैं और ये हम अंधे तो हम ब्लाइंड तो नहीं क्या किया,
آپ یہ دیکھیں ان کے پیشہ ورانہ تربیت کی تو یہ کمی بات، اس دیکھیں پر سوال کہ آپ اٹھانا چاہیے۔ ریپڈ رسپانس کا ادارہ ہیں جو ریپڈلی رسپانس کرتا ہے کسی جرم کی روک تھام کے لیے، اور آپ نے ان کو ایسی تربیت دی ہوئی ہے کہ اس بچی کے جسم سے 11 زخم کے نشانات ہیں، گولیاں بیچاری چھنی کر دی اچھا، گئی، 11 زخم کے چھوٹی سی نشانات ہیں۔ بچی۔ پھر ایک اور ظلم دیکھیں کہ انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے کہ 322 دفعہ لگا کے جو قتل برخطا یعنی بے ارادہ قتل کا، ٹھیک ہے، اپنے اہلکار کو بچانے کے لیے، پھر جب آسٹریلین وزیر اعظم کا بیان آتا ہے اور سفارت خانہ اس معاملے میں انوالو ہوتا ہے، تو پھر جا کے 302 کو اس دفعہ لگایا جاتا ہے اور ان کو پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آصف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم سارے جرائم ہوئے ہیں جن کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی بھی کیس کریٹ نہیں کیا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ہمارا تحفظ کا احساس ہونا چاہیے، خوف کا نہیں ہونا چاہیے، اور مجرموں کو پکڑ کے عدالت میں ان پہ جرح ہونی چاہیے، جیسے جج بیٹھا ہوتا ہے بھئی تم نے یہ کام کیسے کیا، وہ اپنے بندے بھی بتاتا ہے، اس طرح بہت سارا نیٹ ورک ایکسپوز ہوتا ہے، مجرم کی ذہنی حالت، آس پاس کی کس کمپنی میں رہتا ہے، بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، اور پھر اسے پبلکلی جو جج فیصلہ کریں اس کو اوپنلی ایک سخت سزا دی جائے۔ اس نظام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو چل رہا ہے کہ اندھا دھند گولیاں مار دیں اور کسی کا کیس کسی کے متھے لگا دیا، یہ ایک نیا کلچر نظر آ رہا ہے پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیں جی، پولیس ہو یا سیکیورٹی ایجنسیز کے نام کے ساتھ ہی سیکیورٹی کا لفظ آتا ہے، اور ان کے قیام کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کا بیہیویئر، ان کا کنڈکٹ ایسا ہو کہ ان کی وجہ سے ایک عام آدمی تحفظ محسوس کرے، خوف تو نہ محسوس کرے، بالکل نہ کرے۔ اب پولیس والوں سے ہی لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں۔ ابھی جنہوں نے کال کی انہوں نے کیا کہا کہ میں نے پولیس کو چھوڑ دیا کہ ذرا میں دیکھوں کتنا ننگا ہوتا ہے نظام ننگا کریں گے تو کٹ پڑتی ہے، پھر جو دوسری ننگا بات آپ کرے نے اس یہ کو۔ کیجیے، یہ سرعام ماورائے عدالت والی بات، گولیاں مارنا، دیکھیں بات اس کی نہ گنجائش آپ کے قانون میں ہے نہ آپ کے دین یہ میں۔ پاکستان میں اب نیا سسٹم، نیا رواج پڑ گیا، اس کا ابھی قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی آپ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی بات ہے کہ دین بھی آپ کا کہتا ہے، وہ چاہے ایک ہفتے میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے کسی مجرم کی سزا کے بارے میں، لیکن وہ اس کو صفائی کا موقع بھی دیتا ہے، اس کے اوپر کیس بھی چلتا ہے، اور عدالت سزا دیتی ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی وے نہیں ہے۔ اب چکوال پولیس نے نیا رواج شروع کر دیا، چکوال کی آپ نے بات کی، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی لیک آف رسپانسبلٹی کیا ہو سکتی ہے، ڈیفیسٹ ان ٹریننگ کیا ہو سکتا ہے، امیچورٹی کا اور سے بڑا کیا لیول ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کے اوپر گولیاں مار رہا ہوں۔ مجرم بھاگ گئے اور جو بیچارے، بات ہے کہ اس کو گولی چلانے کا حق کس نے دیا؟ حق کس نے؟ دیکھیں ابھی آپ نے یہ سرگودا والے لڑکے کو جس کو مار دیا گیا، اب ہمیں کیا پتا وہ مجرم تھا، اس کے ساتھ بھی 2 لوگ تھے، پیچھے کوئی طاقتور بندہ، وہ تو بندہ بیان ہی نہیں دے سکتا۔ اگر ان کو ڈر ہے جی کہ ملزم بھاگ جائے گا تو ابھی آپ کیوں نہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بدل لے رہے ہیں؟ آپ نے جیسے بھی بات کی کہ گاڑی کے ٹائرز پہ گولیاں مار دیں، اب اس سے اچھی جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ایسی ایسی ڈیوائسز ہیں کہ پولیس اگر اس گاڑی کو چیز کر رہی ہے تو وہ ڈیوائس تھرو کی جاتی ہے اگلے کی گاڑی میں، وہ گاڑی کے ٹائر کو جام کر دیتی ہے۔ اندر بند گاڑی میں اتنا پکا نشانہ لے کے بچے مار دیتے ہیں، علی کو مار دیا، آپ گاڑی روک کے تفتیش نہیں کر سکتے؟ یہ لوگ زحمت ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں گرمی میں نشے میں کس چیز، اس کا کوئی جواز نہیں بن رہا چاہیے۔ اس میں اس کی آڑ میں بے شمار بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا لاکھ جواز آپ پیش کریں کہ جناب ملزم کو اگر عدالت میں لے کے جائیں گے جی، اس کو 100 رستے مل جائیں گے جی، وہ نکل جائے گا، اس کو صفائی کا موقع دیں، موقع دینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ابھی آپ کو کیا پتا کہ یہ اصل مجرم تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے فوری اس کو مار دیا ہے، پتہ نہیں آپ اس کو زندہ رکھتے، وہ 4 بندوں کا اور نام لیتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے حقائق کی چشم پوشی ہوتی ہے۔ اچھا چلے نہیں ہوتی تو پھر شک کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو انصاف کے دیکھیں ہر قانون جو ہوتا ہے اس کے SOPs ہوتے ہیں، اس کی لائن تحریر ہوتی ہے کہ کون سا کام کیسے کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ اسے ڈیویٹ کریں گے تو شک پیدا ہوگا، بالکل ہوگا، شک پیدا ہوگا۔ آپ قانون سے کیوں ڈیویٹ کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں سرگودا والے مسئلے میں ہی ایک تو بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، وہاں یہ سوال اٹھ گیا ہوا ہے لوگوں میں کہ پہلے تو وہ جنازہ اس کا نہیں دے رہے تھے، وہ بھی ہو رہا تھا ایک سلسلہ، پھر یہ سوال اب آ گیا کہ وہ تو مجرم ہی نہیں تھا، مجرم کو چھپا لیا گیا، تو یہ تو آپ کا لمبا ہی چل پڑا نا شکوک و شبہات۔ اب دیکھیں نا، آپ نے اس بندے کو مار دیا، اب جو اس پاسبلٹی ہے کہ جو اصل مجرم ہو انہوں نے ہی اس کو مروایا ہو، تو 2 قتل ہو گئے، انہوں نے اس کو مروایا، ایک بچی کو مار دیا، دوسرا ایک عام بندہ مارا گیا، کیا پتہ ہے کسی کو۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے بچیوں کے بارے میں خاص طور پہ ایز اے ویمن بھی بات کرتی ہوں،
سمیرہ کا مجھے خیال آ رہا ہے جو مزدوری کرتی تھی پتہ نہیں کہاں چھپ کے بیٹھی ہے. دانش کے ساتھ ظلم ہوا. پھر ہماری یہ 3 سال کی بچیاں منتہا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ جو مجرم ہیں سارے, جو یہ وحشیانہ حرکت کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ, ان کی اخلاقی تربیت پہ بات کرتے میں ہیں. آپ کو بتاتا ہوں, پہلے میں سمیرہ کے اوپر اکبر آپ بھی اسی پر بات کریں گے کہ ہمارا کردار کدھر چلا گیا. سمیرہ تو ایک اپنے کردار کا ذکر کیا نا. آپ ایک معاشرے میں دیکھیں, اگر ایک مرڈر ہو جاتا ہے تو جو اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں قتل کی. اس کے جو گواہ ہوتے ہیں نا, اس کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر تم نے گواہی دی تو تم کو مار دیں گے. تو یہ ایک سمیرہ نہیں ہے. آپ اس معاشرے کے کسی جرم کے پیچھے چلی جائیں تو وہ جو مجرم ہوتا ہے اس جرم کے خلاف کمپلینٹ کرنے والے پہ یا اس مقدمے کی پیروی کرنے والے کو تھریٹ کر رہا ہوتا ہے جان سے مارنے. اچھا, وہ یہ باتیں بھی ہیں چونکہ ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے ہمارے, لیکن ہمارے گھر ہیں, جیسے آپ نے شروع میں ماؤں کی بھی بات کی تھی, پھر ان گھروں میں ایک تربیت ہوتی ہے, ماں بہن کا گھر کے اندر احترام سکھایا جاتا ہے, بچیوں کا احترام سکھایا جاتا ہے. تو کیا ہمارا معاشرہ اتنی تنزلی کی طرف جا رہا ہے کہ ہمارا اخلاقی کردار ہی تباہ ہو گیا؟ ہم سوشل میڈیا پہ گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں, ہم کوئی جنسی ہوس کے معاملات پہ پڑ جاتے ہیں, ہمارے ذہن پہ غبار آ جاتا ہے. مجرم کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پھول سی بچی میری بیٹیوں کے برابر ہے, بہنوں کے برابر ہے, میں کیوں یہ بربادی پھیر رہا ہوں. لڑکوں کے ساتھ ریپ کیسز چل رہے ہیں. تو یہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اخلاقی تربیت معاشرے میں کس کی ذمہ داری ہے؟ مساجد کو اپنا کردار مطلب ہم سیاست میں, ہم صحافت میں, ہم جو ہے مذہب کے معاملات میں بہت جذباتی ہیں. اخلاقی تربیت کے بارے میں کیا کوئی جمع نہیں ہے؟ مساجد کی وہ آماجگاہ نہیں ہونی چاہیے جہاں اخلاقی تربیت. پہلے ہم اس بات کو اگر ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انسان کی یہ جو فزیکل نیڈز ہیں یہ اس کی سائیکولوجیکل نیڈز نہیں ہیں, یہ اس کی فزیکل نیڈز ہیں. ٹھیک ہے نا, فزیکل نیڈز ہیں. اور اگر ہم اس کو سائیکالوجی کے حوالے سے بات کریں تو کھانے کے بعد اگلی نیڈ انسان کی یہ ہے. بالکل. اب پرابلم آتی ہے کہ آپ نے کہا جی اخلاقی تربیت, کسی بھی معاشرے کی یا انڈیویجول کی جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی جنت اور دوزخ بنائے ہیں, یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پیرلل چلتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آج سے اگر آپ 30-35 سال پہلے چلے جائیں تو آج جو ایکسپوجر مل رہا ہے وہ ایکسپوجر پہلے نہیں تھا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اچھا, آپ نے وہ جو نیوڈ قسم کی ویب سائٹس ہیں ان کو بین کر دیا, بند, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بند ہو گئی ہیں؟ نہیں, ہر بچے کو, میں کسی سافٹ ویئر کا نام نہیں لوں گا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سافٹ ویئرس کا پتہ ہے کہ ہم کون سے سافٹ ویئر یوز کریں گے تو جو سی مرضی سائٹ کھول لیں. اب ایک 8-10 سال کے بچے کو آپ نے اسمارٹ فون لے دیا ہے, اب وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں ہے, اس کے اوپر کیا کر رہا ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے 24 گھنٹے. ایک تو یہ ہے نا, ہمارے جو بچے ہیں اس طرف شہروں کے وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے جو یہ سارے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بچے نہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی جنسی ہوس کے بچے شکار ہوئے ہیں وہ غریب اور عام گھرانوں کے ہیں, جو شاید تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہوتے, شاید قرآن ان کو ترجمے سے نہیں پڑھایا جاتا, مائیں ان کی تربیت نہیں کرتی, معاشرے میں اخلاقی اتنی تنزلی کا کیسے شکار ہو جاتے ہیں کہ جنسی ہوس میں پڑ جاتے ہیں. ایزی پرے ہوتا ہے نا, ایزی پرے ہوتا ہے. جیسے آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہو گے جو بچے گھر سے بھاگتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں, وہ شکار بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے جن علاقوں کی بات کی ہے ان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ بچے باہر گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ شہروں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری مائیں بچوں کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی, لیکن وہ جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں ان میں بچے گھروں سے باہر بھی نکلے ہوتے ہیں. اچھا, پھر لوگوں کو نا ایک اعتماد بھی ہوتا ہے کہ سارے جاننے والے ہیں. اب کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں جاننے والوں میں سے ایک لڑکا نکلا جس کی نیت خراب. اگر دکانیں بھی ہیں, ریڑھی والے آتے ہیں, سبزیوں گلی میں لوگ آتے ہیں. اخلاق کی تربیت پر کیا کہیں گے ہم لوگ؟ جو یہ لڑکے اس قسم کے جو یہ جتنے واقعات ہیں ان میں مرد لڑکے ملوث ہیں. منتہا کا کیس لے لیں, کلثوم کا لے لیں, اس میں ایک کردار موجود ہے جو جنسی ہوس کا. دانش کا لے لیں, اس میں آپ نے نام بھی اس کا مجرم کا بتایا. تو یہ کس قسم کے کردار ہیں؟ ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, ان کے نفسیاتی مسائل ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ جو مجرم ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا کہیں گے ان کو؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین تربیت کے حوالے سے ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. جب آپ معاشرتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں, سوسائٹی میں اہمیت رکھتی ہے کہ بچہ کس سوسائٹی میں کن سے اٹھنا بیٹھنا کرے. جی دیکھیں, آپ ابھی یہاں پہ بات ہوئی مولویوں کی, مذہب کی, آپ نے شاید بات کی کہ دین مساجد میں یہ ہمارے قاری حضرات اور ہمارے حافظ حضرات کے اتنے کیس سامنے آئے ہیں, مدارس میں آئے تھے, اور اتنے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو
تشدد کر کے مار دیا, انہوں نے بچوں کے ساتھ ریپ کیسز سامنے آئے کئی علاقوں میں. اور لیکن اصل میں مساجد میں اخلاقی تربیت تو کی جا سکتی ہے نا. جی کی جا سکتی ہے, لیکن وہ اپنا رول پلے وہ بھی نہیں کر رہے نا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ریاست بھی ذمہ دار ہے. دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو منشیات کا شکار ہو چکے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جن کو آپ نے تعلیم کے وسائل دیے ہیں, غربت کے باوجود وہ کیا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان بڑے بڑے اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں. میں آپ سے میں اکبر ان سے تھوڑا سا یہ فائدہ, ان کے مجرم کی نفسیاتی زندگی, نفسیاتی پہلو کیا نظر آتے ہیں شخصیت میں بتاتا ہوں. بات یہ کہ نفسیات یہ کہتی ہے, ریسرچ نے اس بات کو پروف کیا ہے, وہ بچہ آپ کا ہو, میرا ہو, کسی غریب کا ہو یا امیر کا ہو, بچہ جب 10 یا 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے نا, ارلی پیوبرٹی جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ اپنے والدین کے اثرات کو کم قبول کرتا ہے اور اپنے پیئرز اور اپنے ہم عمروں کے خیالات کو زیادہ قبول کرتا ہے. یہاں پہ ماں باپ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. جی ہری پور سے کالر نے نام بتا دیں انہیں, پھر آصف صاحب سے بات کریں گے. بچے کی نفسیات پر بتا رہے ہیں, مجرم کی نفسیات کیا ہوتی ہیں. ہری پور سے کالر ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی سر, ہمارے بچے کی فیس لڑی ہے اور ڈسٹریس ہے. آپ کے مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ جو ہم موضوع بات کر رہے ہیں اس پر آپ بات کر رہی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سر, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں شملہ سے ہوں کہ ہم نے تھیراپی لی ہے الشفا انٹرنیشنل سے, دارالشفا ادارے سے. سمجھ آئی کچھ؟ ہمارا بچہ آٹسٹک ہے نا, تو باقی اس میں بہت امپروومنٹ آ گئی ہے. سینسری سینئر جو تھے ان میں کافی امپروو ہوئے ہیں, اور باقی بیہیویئر ماشاءاللہ اس کا بہت بیسٹ ہو گیا ہے. صرف یہ فیس کا مسئلہ ہے. اچھا عظیم, ان سے آپ سن لینا یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے ایکچولی. یہ ہمارا جو ٹاپک ہے, آپ جو بات کر تھے سر, نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماں کے پیٹ سے مجرم پیدا ہوا ہے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہمارا جو بھی کردار ہوتا ہے اس میں ہماری ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جینیٹک ٹینڈنسیز کچھ ملتی ہیں ہمیں, ایک بچہ ذہین ہوتا ہے, کم ذہین ہوتا ہے, لیکن مین آپ کو جو شیپ اپ کرتا ہے وہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے کہ آپ کیا لرن کرتے ہیں ماں باپ سے لے کے ارلی اسکولنگ تک. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچہ 12 سال کے بعد جا کے تو ماں باپ کے اثر سے نکل جاتا ہے اور کمپنی کے اپنے ہم عمروں کی کمپنی میں زیادہ آ جاتا ہے. تو اس کی سوسائٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں کے ماں باپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گھر میں کیا کر رہا ہے. اچھا وہ ظاہر بات ہے 12-13 سال کا بچہ اسکول میں بھی جا رہا ہے نا, اور وہ ایج بھی اس کی خطرناک شروع ہو رہی ہے. وہی تو اس کی لرننگ ہے نا, لرننگ بھی. اور جو آپ نے کہا نا کہ فزیکل نیڈ ہے, ایموشنز ہیں, وہ 12 سال آگے 14-15 سال فزیکل چینجز آنی شروع ہو جائے گی, ہارمونل چینجز آئے گی. ٹھیک ہے, اس میں کیوریوسٹی بڑھ جائے گی, اور اگر اس کی کمپنی بری ہے تو وہ پھر سونے پہ, ورنہ تو وہ انجینئر بننے کی طرف جائے, ڈاکٹر ایجادات کرے, پازیٹیوٹی کی طرف جائے, وہ جو انرجی ہے اس کو وہاں بحال. تو مقصد ہے کہ صرف بچے پیدا کر ہی دینا کافی نہیں ہوتا. جب ایک بچہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے. اس کی ایک تربیت ہے, اس کو ایک معاشرے کا بہترین شہری بنانا ہے, اور اس کے لیے اس کی پوری توجہ کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ایک بچہ کی ایک ایسی سٹیج آ گئی, اس کے بعد اسے زیادہ تربیت کی, اس کے جو ایموشنز ہیں, اس کی جو انرجی ہے, اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لانے کی ذمہ داری وہ بہت زیادہ. دیکھیں ہم آبزرو نہیں کرتے نا کہ ہمارے بچوں کے اندر اگر کوئی تبدیلیاں جو روٹین سے ہٹ کے ہیں, وہ بڑی ضروری ہیں, یا ڈس آرڈرز محسوس ہو رہے ہیں, تو ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ اس طرح کی حرکات کیوں کر رہے ہیں. اب اس معاملے میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں پیرنٹس کی آگاہی کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. یہ ہماری ریاست کا کام بنتا ہے, ہمارے اداروں کا کام بنتا ہے. نہیں, آگاہی مہم تو کی جا سکتی ہے نا جب اتنے واقعات ہو رہے ہیں. فیکٹ فورم والے کریں آگاہی میں, کوئی فورم کرے, چاہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کریں, چاہے وہ ہماری حکومت, ان سب کے ہم شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے نا. انہوں نے آپ باہر نکلو گے تو 4 دن بعد 20 بینرز لگے ہوں گے جس کا بجٹ حکومت کے پاس جائے گا, اور وہ بینر لگے رہیں گے. چھٹی ہمارے یہاں کافی. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا, اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح سے چکوال کا تذکرہ ہے, منتہا کیس ہے, اسی طریقے سے جہاں اسلام نور مقدم کیس ہمارے سامنے ہے, وہ ایک ٹک ٹاکر ثنا شاید نام تھا, اس کا کیس ہے. اچھا پھر یہ جو CCD ہے, یہ تو تربیت یافتہ تھے. یہاں پہ وہ اسامہ ستی کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بے دریغ مار دیا. یعنی ایک طرف شہری اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو رہے ہیں, دوسری طرف ان کی اجلت پسندی کا بھی شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا نظام جو ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ بات سوال تو ہے اس میں. ٹھیک ہے,
پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر اس چیز کا کوئی اس کے حوالے سے اقدامات نہیں کرتے اور کوئی مہم یا کوئی اس حوالے سے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ ظاہر ہے ان اداروں نے کرنے. اور پھر یہ ہے کہ عدالتی نظام کو مؤثر کیا جائے, پولیس کے نظام کو مؤثر کیا جائے, اور ایسے لوگوں کو عدالتی ٹرائل کے بعد سریعام سزا جو مار دیتے ہو پتہ نہیں کیا کس کو مار دیا. ابھی وہ کیس میں ڈی این اے ابھی تک آیا نہیں ہے, اور لڑکے کو آپ نے پہلے انکاؤنٹر کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ اقدامات ہیں. پھر میں آپ کو ایسے بہت سے واقعات ہیں. بکر میں ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ جی ہمارے بندے کو پکڑ کے لے گئے ہیں, وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ سی سی ڈی نے اسے اریسٹ کیا ہوا ہے. اچھا, آپ سی سی ڈی کے بندے سے میری بات ہوئی باقاعدہ, اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی ہاں میرے پاس ہے, لیکن میں اب اس کے ساتھ زیادہ سلوک نہیں کروں گا. مجھے ڈائریکٹلی اس بندے نے کہا, ٹھیک ہے. اور دوسرے دن پتہ چلا کہ اس کو مارا نہیں, اس کی ٹانگ میں گولیاں مار کے اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری سی سی ڈی کی جس نے بنائی ہے وہی لے گا نا, کہ آپ اس طرح کا. اور یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ جب آپ نے ماورائے عدالت قتل کیے ہیں اور شریعام اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, تو پھر وہ تو اتنے وہ ہو جائیں گے نا بے لگام کہ وہ تو کسی کو بھی ماریں گے. یہ شو کر اور اتنی اندھا دھند فائرنگ کر کے. اصل میں ٹائم بہت اصل بات جو آج کے شو کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ بے لگامی کی طرف جا رہے ہیں نا. میں عائشہ اس میں جو امپورٹنٹ بات جو میں یہ کرنا چاہوں بچے تو ویسے ہی سافٹ ٹارگٹ ہیں نا. آج اگر ہم یہ شو کر رہے ہیں نا, اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ اس کو معاشرے کے عام افراد نے اٹھایا ہے. اگر اس پہ کوئی نہ بولتا, یہ بھی کیس ان ہزاروں کیسوں کی طرح دفن ہو جاتا جو آپ کی ایجنسیاں جو پہلے جس طرح اس کو دفن کر دیتی ہیں. تو میں اس بات پہ شروع سے شو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیویجول جو ہے اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی کو یہاں پہ پہچانے اور وہ حق بات کہنا سیکھ لے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایجنسیز بھی ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کی عدالتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کے معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. بچوں کے تحفظ کا نظام بھی کوئی ہر چیز پہ بہتری آئے گی, لیکن میں اپنی ذمہ داری پہچانوں, کیونکہ بچے اور خواتین فطری طور پر کمزور ہوتے ہیں اور ان کو بڑا سافٹ ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھی بتائی, ہمارے پاس ٹائم ہی اصل میں ٹاپک اتنا اہم تھا اور یہ ضروری تھا. ناظرین, جو آج کا ہم نے موضوع لیا وہ اسی لیے لیا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ بات اجلت پسندی میں آگے چلتی گئی اور سستی میں بڑھتی چلی گئی, تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے مجرم پکڑ کے عدالتوں تک لے کے جانے کی, عدالتوں میں بیانات دلانے کی, جج صاحب کو بیٹھنے کی. جس نے جو کام کیا ادھر ہی 10 گولیاں ماری, فارغ, چھٹی. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طریقے کو بالکل ختم ہونا چاہیے. میں دوبارہ سمیرہ اور دانش کے لیے آواز اٹھاؤں گی کہ جو اس وقت کہیں بھی ہیں, اور باثر کون سے لوگ ہوتے ہیں جی, باثر جرم ہے تو جھل چھکیاں یا جو بھی اس کا نام ہے, وہاں کی جو پولیس ہے وہ انصاف دلائے, ان کے گھروں میں بھی بچیں, اور حکومت پاکستان کو ضرور جھنجھوڑنا ہے. ایک تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں, معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے, ہم لوگ پریشان ہو گئے. جن کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کی تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور اس انداز میں اگر پولیس اپنا کردار ادا کرتی رہی کہ کچھ بھی ہوا گولیاں مار دیں اور پھر غائب ہو گیا سارا کچھ, تو سوسائٹی نے آواز اٹھانا, جیسے آصف صاحب نے کہا, اٹھانا شروع کر دی. اور اکبر نے کہا کہ اجلت پسندی, کس اجلت پسندی میں آپ لوگ آ گئے؟ تو ان باتوں پر غور کریں. ایک تو بچیاں باہر جائیں گی, بچے باہر جائیں گے, پاکستان کی گلیوں میں, پاکستان کی سڑکوں میں تحفظ فراہم کریں. کوئی سیاحت کسی جگہ سیاح نکل جاتا ہے تو اس کو باہر نکال کے اس سے تفتیش کریں. تفتیش کے بعد مجرم ثابت ہو تو گولی ماریں. شک میں 1.5 گولیاں مار دیں آپ لوگوں نے. تو یہ نظام درست کریں. بڑی تیزی سے ہم غلط سمت پہ جا رہے ہیں. اگر آج نہ رکے تو بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.